अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये ना वालेकुम फहमुल अस्सलाम। कुरान बिल कुरान, ये वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख अमीन साहब हैं, उन्होंने ये कोर्स डेवलप किया है फहमुल कुरान का। उनका कॉन्सेप्ट ये है कि जो तर्जुमा के साथ जब आप सीखते हैं ना तो कई साल लग जाते हैं। हमने भी जब ये 2011 में शुरू किया था इनके साथ अल्फा मंजिल में, तो 3 साल हमें भी थे कि पूरे कुरान की ट्रांसलेशन करते करते। तो उनका ख्याल है कि कुरान में जो टॉपिक्स हैं ना, उनको अगर आप मतलब देखें तो आप 10 दिन में एक्चुअली कुरान का तर्जुमा सारा पढ़ सकते हैं कि आपको उसमें समझ आ जाएगी कि इसमें क्या लिखा। उसके कुछ उसूल हैं पहले स्टार्ट में, वो मैं आज कवर करूँगा। और उसके बाद जो है ना फिर सब्सीक्वेंट जो है वो ऑलरेडी कोर्स रन करते हैं, वो शेख अमीन खुद भी करते हैं, खुर्रम महमूद साहब भी करते हैं, बीच में मैंने भी किए, फिर मैं ज़्यादा ये ट्रांसलेशन की तरफ आ गया। और जो है तो इस तरह चलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अब शुरू करने लगा हूँ। नामुदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। ठीक है, यानी परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें, और मेरे लिए मेरे ख़ानदान से मुआवन बना दे। ये हज़रत मूसा की दुआ थी, उन्होंने फिर आगे अपने भाई के लिए मांगा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़ानदान में से भी मेरी बेटी ने मेरे साथ बड़ा इसमें मुआवन बनी है, मिलकर हम स्लाइडें बनाते हैं और वो भी ये कोर्स रन कर रही है। उसका हमने ऐड भी दिया था, पिछले हफ्ते ही शुरू किया। ये जो आज मैं कवर करूंगा ना, जो उन्होंने 2-3 दिन में कवर किया ना, वो सारा आज मैं कवर कर दूंगा। तो जो भी लेडीज उसको ज्वाइन करना चाहेंगी ना, तो वो मंडे से वो आगे चलेंगी, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। सर प्लीज लिंक आप शेयर कर दीजिएगा ना उनका उसमें ग्रुप में। हाँ नहीं, वो सर नहीं, तो वो ऑलरेडी पहले एक्चुअली ज्वाइन करते हैं। वो उन्होंने वो रजिस्ट्रेशन करनी होती है, तो पहले आप वो रजिस्ट्रेशन को भेजेंगी, फिर वो जी आपको उसमें ऐड करेंगे। ठीक है सर, ना? एक्चुअली मेरे पास उनकी एडवर्टाइजमेंट ही नहीं है ना, वो फिर कहाँ पे होगी? अल्फलाह वालों के उस पे होगी। नहीं नहीं नहीं, इसी पे, इसी जो हमारा ग्रुप है ना कुरान अरबी अच्छा, का, इस पे दिया। मैं आज फिर अपलोड कर दूंगा। जी जी प्लीज सर। ठीक है। अच्छा, ये अल्लामा इकबाल की एक दुआ है जो बड़ी मतलब टचिंग आप कह लें कि या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादिये फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक तमाशा दे, फिर ज़ौक़ तकाजा दे, महरूम तमाशा को फिर दीदा बीना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। इसमें बड़े डीप मानी है, और इसको हमें समझना चाहिए। हमारे यहाँ अल्लामा इकबाल को ज़्यादा पढ़ाया ही नहीं जाता। 12। अच्छा, लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा सा ना एक प्रीएम्बल कह लें या तंबी जो है ना मतलब तमहीद है। वो ये है कि हमारे यहाँ जो है ना कुरान को खुद से समझने से हमेशा दूर ही रखा गया। और अभी भी आप किसी को बताएं ना कि जी मैं कुरान का तर्जुमा सीखता हूँ, तो कहते हैं नहीं नहीं, खुद ना करना, क्योंकि आप गलत तर्जुमा कर लोगे तो गुनाहगार हो जाओगे। ठीक है, तो ये, और ये जो है ना, ये मिसकंसेप्शन है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आपने अब मेरे साथ जो है कितनी आयतें पढ़ ली हैं, एक सूरत अब आपने बगैर ही पढ़े भी ट्रांसलेट कर लिया, तो कोई उसमें ऐसी बात नहीं है कि हमको गुनाहगार हो जाएं। बहरहाल डिस्करेज किया जाता है। अच्छा, कुरान क्या कहता है? कुरान अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि कुरान समझना आसान है। ठीक है, सूरह कमर में 4 दफ़ा ये है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। हर वाक्य के बाद एक वाक्य बताया गया और उसके बाद फिर आयत का ये क्या कि बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, तो कोई है जो सोचे समझे। तो ये खुद कुरान मतलब अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है। दूसरा ये है कि जो इसके अलावा भी जो कुरान में है कि तदब्बर और तज़क्कर करने का हुक्म दिया गया है। ठीक है, तो पहली जो है सूरह सौद है,
آیت نمبر 29، جس میں ہے کہ کتابٌ انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یعنی کہ یہ ایک مبارک کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے آپ پر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، مبارک ہے یہ، اور تاکہ لوگ جو ہے نا وہ اس پہ تدبر، اس کی آیات پہ تدبر کریں، غور کریں اور تذکر کریں، یعنی اس سے کوئی سبق سیکھیں۔ تو اور یہ کون وہ ہوں گے؟ عقل والے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک آیت ہوگی۔ اب یہ اس کا مطلب کہ ہمیں اس پہ غور و خوض کرنا چاہیے۔ دوسری ہے سورہ محمد، جس پہ آیت ہے 24، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں، یعنی تالے لگے ہوئے، ٹھیک ہے نا، قفل اردو میں بھی کہتے ہیں تالے کو۔ تو یہ دو آیتیں جو ہیں، یہ تو خود ہمیں مطلب حکم دیا جا رہا ہے کہ جی آپ قرآن پڑھیں اور اس پہ غور و خوض کریں۔ تو وہ غور و خوض کیسے ہوگا؟ صرف عربی پڑھ کے یا حفظ کر کے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے، علمہ سکھائے اس کو۔ دوسری حدیث ہے بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ، ٹھیک ہے، چاہے وہ ایک آیت ہی ہو۔ تو اب اس کا یہ جو یہ اوپر آیتیں ہیں اور یہ حدیثیں ہیں، یہ ہمیں کیا اس میں سے جو ہے نا نتیجہ ملتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے کوئی عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم جتنا سیکھ سکتے ہیں، جتنا سمجھ سکتے ہیں، اتنا ہم کریں۔ ہاں، کچھ چیزیں ہم نہیں کر سکتے، جیسے فتوے نہیں دے سکتے، یا کسی مناظرے میں نہیں ہم جا کے بحث نہیں کر سکتے، جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک یا اور کرتے ہیں، احمد دیدات تھے پہلے، وہ ٹھیک ہے، وہ عالم ہے، وہ کریں، لیکن ہم کم از کم سمجھنے کے لیے تو ہم پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے نا۔ تو یہ بیسک تھا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف، اور آج کا موضوع ہے کہ قرآن فہمی کے اصول، ٹھیک ہے۔ یہ 3 میجر ٹاپکس اس کے اندر آتے ہیں۔ پہلے چیز ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے آداب، اور یہ سارا کچھ قرآنی آیتوں سے لیا ہے، مطلب کہ یہ اس کے کسی وہ نہیں ہے، کوئی تفسیر نہیں ہے یا کسی کے اپنے مطلب نتیجہ نہیں نکالا ہوا، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، جس طرح لکھا ہوا آیتیں وہی آپ کو بتائی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ دوسرے ہیں کہ قرآن کو کیوں پڑھا جائے، اور تیسرا ہے کہ قرآن کو کیسے سمجھیں۔ یہ ہمارے آج کے 3 ٹاپک ہیں جو ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے آداب، اس میں مختلف آیتیں جو ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا ہے۔ تو پہلا جو آداب ہے نا میں سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے کہ شیطان سے پناہ مانگو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہے، کہتے ہیں کہ، اور میں اس میں سے ترجمہ پڑھتا جاؤں گا، اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، لیکن تلاوت جب بھی کرنے لگے نا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اگلی ہے کہ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 200۔ پھر اسی کے اعراف کی 201 بھی ہے کہ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ یہ متقی لوگوں کے لیے ہے، مطلب عام بندے کو شاید نہ سمجھ آئے۔ اچھا، آگے ہے المومنون کی ہے 97 اور 98، اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیطان کی اکساٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے، ٹھیک ہے نا، یحضرون، کہ وہ میرے قریب بھی آئے۔ پھر سورہ ناس پوری ہے، میں نے صرف اس کا ترجمہ لکھا ہے، اعوذ برب الناس ملک الناس، ٹھیک ہے نا، کہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں۔
تو وسوسے ڈالنے والے یہ شیطان جو ہے نا وہ کسی فارم میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگلا ہے جی سمجھ کر سننا، اس میں کچھ آیتیں ہیں اسی طرح کہ یہ پہلی ہے جی کہ غور سے سنو۔ آیت کیا ہے کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ اب یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 ہے۔ تو جب بھی تلاوت ہو تو اس کو غور سے سننا چاہیے اور خاموش رہو۔ اب غور سے سننے سے کیا مراد ہے؟ جب آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی تو پھر آپ کیسے اس کو غور سے سنیں گے؟ ٹھیک ہے نا، غور سے سمجھو۔ سورہ فرقان کی ہے آیت نمبر 73، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ ہماری میجورٹی جو ہے وہ اس کیٹیگری میں آتی ہے کہ ہم وہ اندھے اور بہرے بن کے رہ جاتے ہیں، تلاوت ہو جاتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، بس اینڈ پہ ہم صدق اللہ العظیم کہہ دیتے ہیں، جزاک اللہ جزاک اللہ، کچھ نہیں سمجھ آیا کہ کیا تلاوت۔ اگلا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر جو ہے 29 ہے کہ وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ، پھر وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ حضور نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز تھی، اونچی آواز میں قرات کر رہے تھے، تو شیطان کا گزر ہوا تو وہ ادھر آئے تو انہوں نے پھر اپنے کہا جنوں کو کہ رک جاؤ، اور پھر جب وہ پڑھ لیا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ سمجھ بھی گئے، تو پھر ہی انہوں نے جا کے اپنی قوم کو خبردار کیا۔ اچھا، پھر ہے کہ آپ نے جھگڑا نہیں کرنا۔ قرآن آیت کہتی ہے کہ سورہ مومنون یا سورہ مومن یا غافر جو ہے اس کی آیت نمبر 4 ہے کہ وہ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے، مطلب اللہ کی آیت میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ سو اسے امپریس نہ ہو کہ دیکھیں جی ان کے پاس کتنی دولت ہے اور یہ کتنا انجوائے کر رہے ہیں، ہمیں کیا ملا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ اسی کی آیت نمبر جو ہے 69 ہے کہ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں۔ اچھا، میں تھوڑا فاسٹ جا رہا ہوں کیونکہ یہ انٹروڈکٹری ٹائپ ہے، جو کورس میں جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے 3 دنوں میں یہی کور کیا تھا کہ آگے اس کی تفصیل سے سمجھایا بھی ہے۔ پھر ہے سمجھنے کے آداب میں اگلا ہے دلیل، ٹھیک ہے، اور یہ بھی مومن کی اب آیت نمبر 35 ہے کہ اور اللہ کی آیت میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت بغوض ہے، یعنی غضب زدہ ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر و جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا۔ آیت نمبر 56 ہے مومن کی کہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی دلیل کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کے آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو اور وہ مسلسل دیکھتا اور سنتا ہے۔ اچھا، کیا ہم نے اس میں سے جو ہے نا سیکھا؟ وہ یہ سیکھا کہ جو آیت آئی ہے نا اس میں کوئی دلیل تھی، تو آپ نے وہ دلیل اس آیت سے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر آپ نے پڑھ کے جو سنانی ہے کسی کو تو وہ دلیل کے ساتھ سنانی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی زبان سے ایسے ہی اپنے پاس سے اس کا فہم بنا کے نہ بتائیں، بلکہ عربی آیت یا اس کا اردو ترجمہ پڑھ کر سنا دیں، مطلب اپنے پاس سے کوئی فتویٰ نہ دے دیں، اور بغیر دلیل کے جھگڑا اور بحث سے اجتناب کریں۔ درست فہم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، وہ ہم سب کو کرنی چاہیے، ربی زدنی علما۔ دوسروں کا احترام کریں۔ دیکھیں، آپ کسی کو جب پڑھ کے آگے بتانا چاہتے ہیں نا، تو اگر وہ نہیں سمجھ رہے یا وہ کچھ اس کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں تو تحمل سے ان کی بات سنیں، کیٹیگوریکلی نہ ان کو کہہ دیں کہ جی آپ تو ہیں ہی ہمارے، تو ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو کلاس سے ہی نکال دیتے ہیں، مطلب کہ ذرا سا بھی کوئی چیلنج کرے۔
پھر یہ ہے کہ متشابہات سے اجتناب کرنا چاہیے، اس کی تھوڑی تفصیل آگے بھی آ جائے گی۔ متشابہات وہ ہیں کہ وہ چیزیں جو غیر واضح ہیں، کیٹیگوریکل نہیں ہے جو، ٹھیک ہے۔ تیسرا اسی میں، ابھی ہم پہلا پارٹ ہی پڑھیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے آداب، اسی میں اب تیسرا ہے سمجھنے کے شعور، اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں شعور دیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تین کا تو بار بار ذکر ہے، ایک ہے کان، ایک ہے آنکھ، اور ایک ہے دل۔ اچھا، اس پہ پہلا ہے کہ یہ سورہ کاف کی آیت نمبر 37 ہے کہ اس میں یقینی ذکر یعنی نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے اور وہ گواہ بنے۔ یہ پہلی آیت ہوگی۔ دوسری ہے کہ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیں اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ یہ پہلی وہ تھی الملک کی تھی، ٹھیک ہے، 23، اور اگلی جو تھی وہ المومنون کی تھی۔ اچھا، اب اس میں یہ 3-4 آیتیں ہم پڑھ گئے ہیں، ہر جگہ سوچنے کو دل دیے۔ یہ اکثر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دماغ سوچتا ہے اور دماغ ایکٹ کرتا ہے۔ اب تو جو کمپیوٹرز آ گئے ہیں نا، تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ دماغ ایک پروسیسر ہے۔ ابھی میں نے ریسنٹلی کچھ 3-4 دن پہلے ہی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ریسرچ ہوئی ہے کہ جس میں دل میں بھی کچھ ایسے ان کو سیلز ملے ہیں جو کہ دماغ والے ہیں۔ اس کا مطلب کہ دل جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے دماغ سے۔ سو دل ہے جو مین جو جس طرح یہ سوچنے کو یا سمجھنے کو یا فیلنگز کو جنریٹ کراتا ہے دماغ کے ذریعے سے۔ دماغ آگے پورے جسم میں جو کچھ اس نے پروسیس کرانا ہوتا ہے، الرٹ کرانا ہوتا ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یا آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے یا آپ کے پسینے نکلتے ہیں، یہ سارا کچھ آگے دماغ کرتا ہے۔ لیکن دماغ کو پہلے یہ ٹرانسمیشن جو ہے نا یہ دل سے جاتی ہے، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں آج میرا دل نہیں کرتا کہیں جانے کو، ٹھیک ہے، یا میرا دل گھبرا ہے، تو آپ دل کی بات کرتے ہیں، آپ دماغ کی نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ آج میرا دماغ نہیں کر رہا کھانا کھانے کو، ٹھیک ہے نا، یا کہیں جانے کو۔ تو یہ مطلب اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے ریسرچ ہوتی ہے یہ چیزیں پروو ہوتی جا رہی ہیں کہ جو قرآن میں لکھی ہوئی۔ یہ سورہ نحل کی ہے 78 کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اور اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیے اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوق نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اسے راستہ کی ہدایت دی، اب آگے اس پہ ہے کہ خواہ وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ اب یہ شعور کیوں دیے گئے، ٹھیک ہے نا، چیزیں ہمیں جو تھے سارے کہ شکر گزار بنے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی جو ہدایت ہے اس پہ عمل کرے، مینز کے قرآن میں جو احکامات ہیں ان پر عمل کرے۔ یہ اس لیے یہ شعور آپ کو دیے گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سو اس کی تھوڑی کلیریفیکیشن انگلش میں بھی، تاکہ ان لوگوں کے لیے بھی جن کو اگر اردو پڑھنا نہیں آتا، کہ آپ کو ایئرس، آئیز اینڈ ہارٹس دیے، ٹھیک ہے۔ تو میک شکر آف دیز 3 گفٹس اینڈ یوز دیم ٹو انڈرسٹینڈ قرآن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میڈ یو، سو یوز آل یور سینسز ٹو انڈرسٹینڈ۔ اچھا، اب یہ 3 شعور تو ایک جگہ تھے، ایک ہے اب بولنے کا کہ آپ نے سوچ لیا، سمجھ لیا، سن لیا، دیکھ لیا، اب آگے آپ نے وہ بتانا بھی ہے۔ تو قرآن میں سورہ رحمان کی پہلے جو 4 آیتیں ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ الرحمن، رحمان نے علم القرآن، اس قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اسے بولنا سکھا۔ تو قرآن کی تعلیم دی اور پھر اسے بولنا سکھایا کہ وہ آگے جو ہے نا لوگوں کو بتا سکے۔ اب ہم آتے ہیں اگلے ٹاپک پہ۔ اب بیچ میں اگر کوئی بہت امپورٹنس والا تو بشک کر لینا، ورنہ اینڈ پہ آپ کو میں موقع دوں گا جہاں آپ پوچھنا چاہیں گے کچھ تو پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ہے کہ قرآن فرض ہے ہم پہ،
اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ قرآن جو ہے یہ ہدایت یا سیدھا راستہ یا نصیحت کے لیے ہے، یہ عمل کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرض کیسے ہے؟ یہ قرآن میں آتا ہے القصص میں کہ یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے، یعنی ان الذی فرض علیک القرآن، ٹھیک ہے، وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ پہلی چیز تو کہ کیا قرآن جو ہے مسلمان پہ فرض ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ تم پہ فرض کیا گیا ہے۔ سو یہ ہمارے لیے جو ہے نا، مطلب کہ اس میں کوئی ہمارے پاس عذر نہیں بن سکتا، یہ کوئی مستحب بات نہیں ہے کہ دل کی عادت ٹھیک ہے پڑھ لو ورنہ خیر ہے لوگ بتا دیں گے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ پہ فرض ہے، آپ نے پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ تو کس لیے؟ کہ بالہدا، ٹھیک ہے، کہ وہ ہدایت کے ساتھ یہ آپ کی طرف آیا ہے۔ اچھا کون لایا ہے؟ کوئی جواب دینا چاہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا تھا اور وہی کے ذریعے جبرائیل علیہ جبرائیل لے کر آئے۔ السلام کے ذریعے، ٹھیک ہے، وہ لایا لیکن نبی پہ آیا، ہم تک نبی کے ذریعے آیا، آپ صلی ٹھیک اللہ ہے؟ علیہ وسلم کے ذریعے اچھا، اور کیا چیز لائے وہ؟ ہدایت، قرآن۔ قرآن، ٹھیک ہے نا؟ اور کھلی گمراہی جو ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ قرآن سے دوری یا قرآن پر عمل نہ کرنا، یہ پھر کھلی گمراہی کہنا کہ یہ اللہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے، یعنی وہ ایک تو کون آیا ہے اور دوسرا ہدایت آئی ہے، اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے؟ جو اس ہدایت پہ عمل نہیں کر رہا، اور ہدایت کیا ہے؟ وہ قرآن، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اگلا ہے جی، قرآن کے بارے میں سوال ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ذکر ہے، اور ان قریب تم لوگوں کو جواب دہی کرنی ہوگی، یعنی ہم سے پوچھا جائے گا، وسوفا تسألون، اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے کتنا اس کو سمجھا اور اس پہ عمل کیا۔ ہم ایسے مطلب اگنور نہیں کر سکتے اس کو، کہ الماری میں رکھ کے یا اس میں کیا کہتے ہیں غلاف میں لپیٹ کے رکھ کے بات نہیں بنے گی، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو کون ہے؟ یعنی یہ کتاب جو ہے یہ ذکر ہے آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور ذکر کیا ہے؟ وہ یعنی قرآن کی نصیحت، یاد دہانی، وہ ذکر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ انقریب، کتنا انقریب؟ ظاہر ہے کہ جو ہے جب ہم مر جائیں گے یا قیامت آئے گی تو اس وقت جو ہے نا پھر اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ جتنی دیر ہم زندہ ہیں ہمارے پاس اپرچونٹی ہے، ہم اس کو سمجھیں یا اپنے آپ کو تیار کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا اس کے بارے میں، تو وہ ہے۔ لیکن جب ہم مر جائیں گے پھر قیامت جب بھی آئے گی اس وقت پھر پوچھا جائے گا، اور جواب دہی کیا ہوگی؟ تو جواب دہی ہوگا کہ اس میں جو سلیبس تھا، جو کچھ اس میں لکھا ہوا تھا، کیا آپ نے اس کو سمجھا یا اس پہ عمل کیا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کس کے بارے میں پوچھے گا؟ قرآن کے بارے میں۔ کب پوچھے گا؟ وہ قیامت پہ۔ قیامت۔ پروفیسر زاہد صاحب ہیں گور میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ قرآن میں تقریباً 780 مختلف ٹاپک ہیں، اور ایک عام آدمی جو نا مسلمان، وہ 12 سے 15 ٹاپک سے زیادہ اس کو پتہ ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب تک وہ بار بار پڑھتا نہ رہے، کہیں نوٹ ڈاؤن نہ کرے، اور اس پہ اور ایک دفعہ پڑھنے سے قرآن یاد نہیں ہوتا، بار بار پڑھنا پڑتا ہے، پھر جا کے اس کی ساری چیزیں آپ کو پتہ چلے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے پھر آپ کیا یہ کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ پھر کیسے سیکھیں گے؟ سب سے پہلے تو اللہ سے پناہ مانگے گے شیطان کی، اور اس کے بعد ہی ہم اس کو سیکھنا شروع کریں گے۔ نہیں سیکھیں گے، لیکن ہم سیکھیں گے کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل قرآن میں بالکل، لکھا ہاں، ہوا ہے، تو جو اس کے دو قرآن ہی میں لکھا طریقے ہیں، یا تو ہمیں خود اتنی عربی آ جائے کہ ہم پڑھتے جائیں اور ہمیں سمجھ آتی جائے، لیکن اردو اگر میں اس جو کو زیادہ ٹائم لگ رہا ٹرانسلیشن ہے ہے تو سر، پھر ہیں جی۔ اردو میں جو ٹرانسلیشن ہے، بیسیکلی ہم جتنے بھی عربک کورسز کر رہے ہیں اس کے بعد ہم آ کے تو اردو پہ ہی آتے ہیں نا واپس سر۔ بالکل بالکل صحیح ہے،
دیکھیں قرآن کا ترجمہ جو ہم سکھاتے ہیں نا، اس کی وجہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ اسپیشلی جب مسجد میں جاتے ہیں، قاری صاحب کہیں سے اٹھ کے تو تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اس وقت ہم کوئی کتاب کھول کے اردو ترجمہ نہیں اس کا پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب تراویحوں میں بھی ہوتی ہے، پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، تو اگر آپ کو ترجمہ آتا ہوگا، سن کے سمجھ آتی ہوگی، تو پھر تو آپ ہر چیز سمجھتے رہیں گے، نہیں ہے تو پھر دوسری آپشن ہمارے پاس یہی ہے کہ ترجمہ پڑھیں، اور ترجمہ پڑھ کے آپ، جیسے میں نے کہا کہ 10 دن میں آپ پورا قرآن پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو بریک اپ کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگلا ہے جی کہ انسان کیوں پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے؟ وہی جو پہلے تھا کہ عبادت. سورہ رحمان کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور بولنا سکھایا ہے، دیٹ مینس کہ اس کے ذمے ایک کام لگایا ہے کہ پہلے علم حاصل کرے اور پھر دوسروں کو سکھائے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن جو ہے یہ ذکر ہے یا نصیحت ہے، ذکر، ٹھیک ہے، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلا ہو گیا کہ قرآن جو ہے یہ ذکر، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ ہجر کی 9ویں آیت ہے کہ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم خود ہی اس کے نگہبان ہیں، تو یہاں بھی ذکر کس کو کہہ رہے ہیں؟ قرآن کو ہی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر تیسرا ہے زخرف کی ہے آیت 44 کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ذکر ہے، اور ان قریب تم لوگوں کو جواب دہی کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے یہ زخرف کی 43 کہ تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً تم سیدھے راستے پہ۔ تو جو چیز بھیجی گئی ہے وہ کیا ہے؟ مطلب کہ وہ قرآن ہی ہے، اور وحی کے ذریعے آیا، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ سیدھے راستے پہ آپ ہو، جو اگر آپ اس کو فالو کر رہے ہو، یعنی قرآن کو فالو کر رہے ہو، تو آپ صراط مستقیم پہ، ٹھیک ہے؟ آگے بھی زخرف کی 65 میں بھی یہی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، اور اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ، ٹھیک ہے؟ فَاعْبُدُوهُ ھذا صراط مستقیم، یعنی عبادت جو کرنا ہے وہ بھی قرآن کو ہی فالو کرنے کی کیٹیگری میں ہے۔ آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اس میں بھی آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو قرآن کی تلاوت جو ہے یا اس پہ جو عمل ہے وہ سارا عبادت میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، سو اب جو ہم اس میں نکلا کہ صراط مستقیم، ٹھیک ہے، تو وہ قرآن پہ ہونا صراط مستقیم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ پھر صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ جو عبادت ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوگی آپ کی صراط مستقیم۔ تو پھر عبادت کیا ہوئی؟ یعنی قرآن پر ہونا، ٹھیک ہے؟ تو گھوم پھر کے الٹیمیٹلی وہ اٹ از جسٹ لائک دس، میتھ جنہوں نے پڑھا ہے کہ میتھ کی لاجک کیا ہوتی ہے کہ if x is equal to y and x is equal to z then y is equal to z، ایکس وائی کے برابر بھی ہے، ایکس زیڈ کے برابر بھی ہے، تو پھر وائی اور زیڈ برابر ہی ہے، تو دیٹ از ہاؤ کہ آج آپ صراط مستقیم پہ رہیں تو بھی آپ قرآن کی طرف ہی آئیں گے، اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو بھی آپ قرآن کی طرف ہی آئیں گے، تو گھوم پھر کے قرآن ہی ہمارا سینٹر پوائنٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر تھا کہ یہ سورہ مائدہ کی ہے آیت نمبر 15، اے اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حقنما کتاب، ٹھیک ہے؟ سو دیٹ مینس کہ وہ جو نور ہے نا، کہ قد جاءکم من اللہ نورم و کتاب مبین، تو اللہ کی طرف سے روشنی آئی ہے ایک کتاب کی صورت، اور وہ کتاب کیا ہے؟ وہ بھی قرآن، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ذکر، صراط مستقیم، وحی، عبادت، کتاب، نور، یہ ساری قرآن کو ہی ریفر کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اگلی ہے مائدہ کی 16ویں آیت کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے، اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ اس میں اب آ گیا، یہ پہلا لفظ آ گیا، اور یہ غالباً یہ یہیں پہ سورہ مائدہ میں آتے ہیں کہ سبل السلام،
ٹھیک ہے. تو سبل السلام مین سبل وہ راستہ ہوتا ہے، تو سلامتی کے طریقے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ صراط مستقیم چلاتا ہے. تو پھر قرآن جو ہے وہ سبل السلام بھی کیا ہوا، وہ بھی قرآن ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور صراط مستقیم جو ہے وہ بھی قرآن ہی ہوا. پھر یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. ٹھیک ہے. سو اقوام یعنی انا حاضل قرآن یہدی للتی ہی اقوام، کہ وہ جو ہے بالکل سیدھا ہے. ٹھیک ہے. صراط مستقیم جس طرح ہم نے کہا تھا، تو اسی طرح اقوام بھی ہے، یہ بھی سیدھا کے لیے. تو سیدھا قرآن جو ہے مطلب کہ صحیح راستہ دکھانے والا. ہم کیا کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ اس کا جواب ہے کہ قرآن ہے جو آپ کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، تو آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے. تو جو اس کو مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. سو یہ ساری چیزیں ایک طرف ہو گئیں کہ سبل السلام، صراط مستقیم، وہی، خدا، ذکر، نور، یہ سارا کچھ. اور دوسری طرف تھا کہ یہ صراط اللہ، ما انزل اللہ، یہ سارے قرآن میں آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. صراط العزیز الحکیم، عروۃ الوثقی، حبل اللہ، اور بینہ، یہ سارے جو ہے نا یہ آپ کے قرآن کو ہی ریفر کرتے ہیں. تو قرآن کو کیوں پڑھیں؟ بیسیکلی ہدایت کے لیے اور نصیحت کے لیے. اچھا، اس کا قرآن کا اثر کیسے ہوتا ہے؟ اگین قرآن ہی آپ کو بتاتا ہے. جہاں یہ آیت ہم پڑھ کے آئے تھے پہلے بھی، دوبارہ وہی ہے کہ وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن کو غور سے سن لیں. جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ. پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ ڈرانے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے. کہ دیکھیں کتنا امپیکٹ ہوا کہ صرف جو انہوں نے سنا، غور سے سنا اور اس کو ظاہرہ سمجھا بھی، تو وہ ایک دم ڈرانے والے بن گئے. یعنی انہوں نے جا کے اپنی قوم والوں کو بتایا، انذار جو ہے نا، الی قومہم منذرین، وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف منذر بن کے، یعنی ڈرانے والے، انذار کرنے والے. اچھا، سو اب قرآن کا اثر، وہ کدھر گئے اپنی مطلب پیچھے چلتے ہیں کہ انہوں نے وہ کدھر گئے اپنی قوم کی طرف. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کو تھوڑا ایکسپلین کیا کہ جی قرآن کا اثر جو ہے وہ آپ پہ تو ہوا، آگے کس کو آپ جا کے پھر بتا سکتے ہیں. تو پہلے قوم ہے. قوم جو ہے جنرلی جو لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے رشتہ دار، محلے دار، برادری وغیرہ، یہ قوم گنی جاتی ہے. اور قبیلہ جو ہے بڑا ہوتا ہے، جس میں جیسے پاکستان ہو گیا، عرب ہو گیا، اس کو یہ لوگ عرب لوگ جو نا اس طرح قبیلہ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو ایک قرآن کا اسٹوڈنٹ ہے اس کے ذمے پھر کیا ہوا، یہاں سے کیا نتیجہ آپ نے نکالا؟ سر وہ پہلے قرآن سیکھے اور پھر جا کے لوگوں کو سکھائے. سکھائے. کن کو سکھائے؟ اپنے ارد گرد کے جو لوگ اپنے ارد گرد کے لوگ. ٹھیک ہے نا، جو قریب ترین ہے، رشتہ دار ہیں، محلے دار ہیں، دوست ہیں، برادری وغیرہ، وہاں سے شروع کرے، گھر سے شروع کرے. ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر ہے کہ جو لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم. ٹھیک ہے. اس کی اتباع کرو جو تمہاری طرف نازل ہوا من ربکم، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور نہ تم اتباع کرو اس کے علاوہ کسی اور مطلب سرپرست یا ولی کی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں جی، جب تک کسی کو ہم پیر کے مرید نہیں ہوں گے، جب تک وہ ہمیں تسبیحاں نہیں بتائے گئے تو شاید ہم دین سیکھ ہی نہیں سکیں گے. ہم نے وہی کی پیروی کرنی ہے، اور وہی کی پیروی قرآن ہے. ٹھیک ہے. اس پہ یہ ساری آیتیں ہیں، ہم اس کی تفصیل میں نہیں ابھی جا سکتا، وہ نارمل کورس میں یہ پڑھائی جاتی ہیں ساری آیتیں. ٹھیک ہے. کہ سورہ اعراف کی 3 ہے، الانعام کی 50 ہے، یونس کی 109 سے لے کے اینڈ تک ہیں، پھر اعراف 203، پھر احزاب 2. تو یہ ساری پڑھائی جاتی ہیں، بٹ ہم اس کو یہاں اسکپ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر وہی اثر جو چل رہا ہے اسی کا چل رہا ہے کہ قد
بصائر من ربکم، ٹھیک ہے نا، کہ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی. اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنا وہ خود ذمہ دار ہوگا، میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں. نبی کو کہا کہ تمہارا کام بس یہ ہے کہ ان تک اللہ تعالیٰ کی یہ جو روشنی ہے بصائر کی، یہ آپ نے ان تک پہنچا دی. اب ان پہ ہے کہ وہ اگر اندر رہنا چاہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ رہیں، آپ نہیں ہے، آپ نے جو کرنا تھا وہ آپ نے کر دیا. ٹھیک ہے. پھر سورۃ طٰہٰ کی ہے، اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان سارے کے سارے یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی اتباع کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا. سو کنڈیشن کے ساتھ بھیجا گیا کہ آپ تو نیچے جاؤ، اب میری طرف سے آپ کے پاس ہدایت آیا کرے گی، جو سمجھے گا وہ فائدے میں رہے گا، جو نہیں ہے تو وہ نقصان. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ لوگوں کو جب اٹھائے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اندھا کیوں اٹھایا گیا، ہم تو دنیا میں تو دیکھتے تھے. وہ کہتے ہیں نہیں، آپ عقل کے اندھے تھے، مطلب آپ نے کچھ جو آپ کو جو ہدایت دی آپ نے اس پہ کوئی غور ہی نہیں کیا، تو آپ کو اسی لیے اٹھایا. ٹھیک ہے. پھر یہ زمر کی ہے 41 کہ ہم نے سب انسانوں کے لیے حق کے ساتھ یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے. اب جو ہدایت طلب کرے گا تو اپنے لیے کرے گا، جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم اس کے ذمہ دار نہیں. بنی اسرائیل کی ہے، اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناک. نمل کی ہے 84 یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ ہی نہیں کیا. یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم نے پڑھا ہی نہیں یا اس کو سمجھا ہی نہیں تو پھر تو مطلب ہم مارے گئے سمجھ، کیونکہ ہمارے پاس پھر کوئی جواب نہیں ہوتا. ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا، اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے، کہ دنیا میں آپ کو بھیجا گیا تھا ایک پرپس کے لیے، تو پھر آپ نے کہاں تک اس پہ عمل کیا. اور سب سے بڑے پھر جو ہے پریشانی والی وہ یہ آیت ہے کہ رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا. اتخذوا حاذا القرآن مہجورا، مطلب اس کو دھتکارا ہوا بنا دیا تھا اس قرآن کو. یہ بہت بڑی ہے کہ الٹی گواہی ہمارے اگینسٹ جائے گی اگر ہم نے قرآن کو نہ سمجھا. پھر وارننگ ہوتی ہے کہ یہ اب کہا تو گیا کہ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں. اس سے بھی زیادہ بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. جھٹلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پڑھا اور اس کے اگینسٹ ہے، آپ نے سمجھا ہی نہیں پہلے تو آپ کو کیا پتا چلے گا کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی وارننگ ہے ہمارے لیے، اور اس کو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سو قرآن کن کے لیے، تعلیم کن کو دینی ہے اس میں قرآن نے، سوال ہے. جو سیکھنا ینگ چاہے جنریشن کو، ینگ ہمارے جنریشن لیے، کو خاص طور پہ. یہ ہمارے لیے تمام سب کے لیے، انسانوں کے لیے، یہ سب کے تمام لیے ہے. بنی نوع مطلب انسان کہ کے ہمیں لیے. جن کو بھیجا گیا یہاں انہی کے لیے قرآن کو ایجوکیشن کے طور پہ بھیجا. ٹھیک ہے. اور یہ محاورہ ہے جو گدھے والا ہے کہ گدھے پہ کتابیں لادنا مینس کہ آپ نے، اور جو ہم نے بھی کیا ہوتا ہے، ہم نے گھر میں بتھیرے قرآن رکھے ہوتے ہیں، سپارے رکھے ہوتے ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں 3 قرآن ختم کر لیے. لیکن وہ ڈنکی کی مثال پہ آتے ہیں کہ جس کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اس کے اوپر کیا رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سر تو گراس کیا اللہ روٹ تعالیٰ لیول سے نا بچوں کو پڑھانا چاہیے. قاعدے کے بعد جیسی سپارہ شروع ہو بچوں کو ترجمہ اسی وقت سمجھا دینا چاہیے. جس طرح بالکل بچے انگلش سمجھتے ہیں اسی طرح بچے عربی کی ٹرانسلیشن اور عربی کی گرامر کو بھی سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ صرف ناظرہ ہی پڑھانے پہ زور لگاتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو ہم اس طرف لے کے ہی نہیں آتے. آپ بچوں کی بات کرتے ہیں. ایک صاحب تھے میرے کہنے پہ، انہوں نے یہ الفلاح منظر کے ساتھ QC1 کیا پورا. روز فجر پہ ہفتے میں ایک دفعہ جو اسائنمنٹ ہوتی تھی میرے ساتھ بیٹھ کے وہ کر کے لاتے تھے کہ دیکھ لیں اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو کر کے پھر میں سبمٹ کراؤں گا. QC1 کر لیا. اس کے بعد آج تک نہیں وہ آگے چلے. میں بڑا ان کو کہا نہیں آپ تو PhD کر کے، میں تو بگنر ہوں. تو میں کہ ہم نے بھی بگننگ 2011 میں شروع کی تھی.
اور اب یہاں تک پہنچے. پی ایچ ڈی تو ابھی بھی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ کریں تو صحیح. وہ ابھی تک نہیں, تسبیحیں بتھیری کر لیتے ہیں, ورد بتھیرا سر کر ویسے لیتے ہیں, نا لیکن ہمارے اپنے پورے ارد گرد کے ماحول میں چھوٹے بچوں سے قرآن پاک شروع کروانا چاہیے بالکل صحیح. ترجمے کے ساتھ, لیکن تاکہ یہ جو ہے بڑے نا پہلے نازنے پہلے والی بڑے کیفیت پڑھیں گے, ہٹ جائے بیچ میں سے. دیکھیں بڑے پڑھیں گے تو پھر چھوٹوں کو سمجھ آئے گی نا. جی سر صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح کہہ رہے ہیں, ویسے یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو اگر جی جی قرآن میں لکھا ہے کہ یہودیوں کو ہم نے یہ وارننگ دی ہے, تو آٹومیٹکلی مطلب یہ اشارہ جو ہے یہودیوں کی طرف کا مطلب یہ ہے کہ اب قرآن آپ کے پاس آ گیا ہے کہ ہم نے تورات کا حامل بنایا تھا تو انہوں نے یہ کیا, تو اب تم لوگ تو یہ نہ کرو نا, اب اس کو سمجھو. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ قرآن کو کیسے سمجھے, یہ ہمارا تیسرا اس کا. ٹھیک ہے, یہ آیتیں ہیں قرآن کی جس میں سے یہ الفاظ اٹھائیں, انہی کی ہم تفصیل آگے دیکھیں گے, اور پھر اینڈ پہ انہی کو ہم ریپیٹ کر کے کنکلوڈ کریں گے. ٹھیک ہے, تو پہلے ہے کہ تلاوت, حق تلاوت, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اسے مکمل تلاوت کرنے کا حق ہے, حق کا تلاوت ہی, وہ اس پر ایمان لاتے ہیں, اور جو کچھ اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہ اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. یعنی قرآن کی تلاوت کرنا جیسے کہ اس کا کرنے کا حق مینز کہ اس میں سمجھنا کہ آپ نے کیا جو ہے اس میں سے پڑھا ہے, تو کس کام کا مطلب حق ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ ہے کہ یعنی قرآن ہم نے پڑھا ہے نا شروع میں کہ قرات یا وزن فعلان ہے, یعنی بلا رکاوٹ بے حد قرات ہونے والی کتاب, یعنی بار بار دہرائی جانے والی کتاب. تو دہرانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت زیادہ پڑھنا سر, بار بار پڑھنا, بار بہت بار زیادہ. پڑھنا, بار 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 پڑھنا. بار وہ پڑھنا, تو سارے یہ سمجھنا اور اس حفاظ پہ ہیں اور عمل قاری کرنا. یہ پڑھتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں. لیکن سمجھنا سمجھ کے پڑھنا, سمجھ تدبر کے کے ہاں, پڑھنا. ساتھ. ٹھیک ہے, بار بار تو سمجھ کے پڑھنا. ہاں, تو ورنہ تو مسلمان اور الفاظ اس کو بار بار دہراتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے تو پھر وہ ہے. حالانکہ کئی غیر مسلموں کی جیبوں میں ان کے پاس بھی یہ ہوتا ہے, لیکن ان کو بھی نہیں پتا ہوتا, اپنی طرف سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تلاوت جو ہے یعنی تلا اس سے یتلو تلاوتن, یعنی ان سب کا مطلب ہے کہ اتباع کرنا, صرف زبان سے بول نہیں دینا لیکن جو اس میں احکامات ہیں ان کو فالو کرنا. ٹھیک ہے, پیروی کرنا. تو یہ اتباع کے لیے ترجمے کے ساتھ, نہ کہ صرف قرات کرنا. ٹھیک ہے, تو تلاوت ہی کا مطلب یہ. پھر یہ ہے کہ کہاں سے سمجھیں, تو اسی میں ہے کہ قرآن احسن تفسیر ہے, یعنی یہ خود اپنی جو بات کو نہ کہیں اور بہتر طریقے سے بتاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ قرآن سورہ فرقان کی آیت نمبر 33, اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے, ہم نے بر وقت حق اور احسن تفسیر تمہیں عطا کر دی. ٹھیک ہے, سو جب بھی آپ دیکھیں جب سورہ کہف ہے تو اس میں کیا ہے, ان کے سوال تھے, اس کے جواب میں پورا بتا دیا گیا صاحب کہف کا اور ذوالقرنین کا, اور پھر اسی طرح حضرت یوسف کے بارے میں اگر انہوں نے کہا تو پوری ایک صورت اس پہ نازل ہو گئی کہ ٹھیک ہے, بہت سی چیزیں کریکٹ کرنے کے لیے, کیونکہ اس میں انہوں نے کافی مس کوٹ کر رہے تھے. تو قرآن خود ہی ایسے تفسیر ہے کہ آپ کو یعنی قرآن کو آپ قرآنی اصطلاحات سے ہی سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو کسی اور تفسیر کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی کے اندر اتنا کچھ مواد ہے قرآن کے اندر کہ یہی ہے جو یہ کورس میں بتا رہا ہوں نا کہ فہم القرآن بالقرآن, کہ قرآن کو قرآن سے ہی سمجھے. کہاں سے سمجھے؟ ٹھیک ہے, سو اب سوال ہے, منع نہیں ہم کرتے تفسیر پڑھنے سے, لیکن بیسک دیکھیں, مطلب لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ تفسیر نہیں پڑھیں گے آپ کو قرآن سمجھ ہی نہیں آئے گی. یس, ہم پی ایچ ڈی نہیں بنیں گے, لیکن ہم پرائمری ایجوکیشن تو لے سکتے ہیں نا, یا میٹرک پاس تو ہو سکتے ہیں, تو اس میں بھی ٹھیک ہے, ہم فرسٹ نہ آئے 100% نہ ہم سکور کریں, لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم سمجھ سکتے ہیں. پھر جنہوں نے عالم بننا ہے وہ آگے کریں, گریجویشن کریں, ماسٹرز کریں, پی ایچ ڈی کریں اس سبجیکٹ میں, لیکن بیسک سمجھنے کے لیے تو اتنا ضرورت نہیں ہے نا. تو قرآن اور اس کی ٹرمز جو ہیں وہ کہاں سے سیکھیں گے, وہ آپ کو قرآن سے ہی آئیں گے. ادروائز یہ 2019 کا سروے ہے جس میں ہے کہ 250 کے قریب
تفاسیر جو ہے نا پاکستان میں اس وقت لکھی ہوئی، اور ہر بندے نے بڑی اچھی ایفرٹ کی ہے، کوئی شک نہیں. میں نے تفہیم القرآن 2 دفعہ مطلب پوری پڑھی ہے. ابھی میں کینیڈا گیا ہوا تھا، وہاں ایک صاحب نے اپنی انگلش میں تفسیر مجھے دی اور اس نے کہا کہ دیکھ لیں اگر کوئی پاکستان میں اس کی اردو کی تفسیر اس کی ٹرانسلیشن کر دے تو، لیکن وہ ابھی تک میں کر نہیں سکا ہوں. بٹ دا تھنگ از کہ جس کا جو سمجھتا ہے کہ میں اس پہ کچھ کر سکتا ہوں، آپ دیکھیں تفسیر ابن کثیر ہے اور کتنی تفاسیر ہے. آپ کوئی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی آپ بے شک پڑھیں، لیکن بیس جو ہے نا وہ آپ کا قرآن ہے. پہلے آپ قرآن سے ہی جو قرآن کی ٹرمینالوجی اسی سے سیکھ لیں، وہ جلدی سمجھ آ جائے گی. کیونکہ یہی جو فہم القرآن کا جو کورس ہے اس میں یہ بھی ثابت کیا گیا کہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں تو 600 صفحوں کا قرآن سے 100 صفحے کا رہ جاتا. ٹھیک ہے، تو بیسکلی 100 صفحے کی باتیں ہیں جو آپ نے سمجھنی ہے، نہ کہ آپ نے 250. تفسیر میں تو شان نزول وغیرہ زیادہ بیان ہوتا ہے نا، تو زیادہ کھل کے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم نے کیسے جو ہے نا یہ جو پڑھی ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، ہم جو آیات پڑھی اس کا بیک دیکھیے گراؤنڈ کیا بیک تھا. گراؤنڈ اپنی جگہ. پہلی چیز یہ ہے کہ حکم کیا ہے. ابھی میں آ رہا ہوں آگے بھی کہ آپ کو حکم کیا دیا گیا. ڈوز آپ اینڈ کو ڈونٹس کا نماز سر پڑھو پتہ کہا ہونا گیا، چاہیے. زکوٰۃ دو کہا گیا، حج کرو. ٹھیک ہے، یہ چیزیں کرنے کے لیے آپ کو قرآن پہلے سمجھ آئے گی تو آپ یہ سمجھیں گے نا. پھر تفسیر ہے کہ اچھا شان نزول کیا تھا، کب ہوا، کتنی دفعہ ہوا، یہ ہے. لیکن پہلی چیز جو ہے نا وہ تو آپ سمجھے نا. تو جو ہوتے ہیں کوئی بھی لینگویج، لٹریچر، پوئٹری، لاجک، تفاسیر جو ڈکشنری جو ہے نا وہ قرآن کو نہیں سمجھا سکتے جب تک آپ اسے اس کا ترجمہ ہی نہ پڑھ لیں. کیونکہ جنہوں نے ترجمہ کیا انہوں نے بڑی محنت کی ہے، کوئی شک نہیں. ہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں بھی فرق ہوگا اور آپ خود ہی سمجھ لیں گے کہ اچھا یہ ترجمے میں جھول ہے، یہ ٹھیک نہیں لگ رہا. ایک سے زیادہ ترجمے بے شک آپ پڑھ لیں، وہ آپ جلدی پڑھ لیں گے. تفاسیر تو بہت زیادہ ڈیٹیل ہے. وہی میں بتا رہا ہوں کہ میں نے 2 دفعہ تفسیر القرآن پڑھی، 8 مہینے میں نے لگائے. قرآن کے ترجمہ پڑھنے کے لیے مجھے 10 دن لگتے. جی اچھا، اب اگلا ٹاپک ہے، یہ بھی ذرا غور سے آپ نے دیکھنا ہے کہ محکم آیات. آج تھوڑا ہمارا لمبا شاید ہو جائے 15 منٹ اوپر، لیکن یہ کور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، محکم آیت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سورہ ہود کی الف لام را کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. ٹھیک ہے، الف لام را یہ کتاب ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی ایک ہم پہ مطلب نا کیٹیگوریکلی ہمیں بتا دیا کہ اس کی آیتیں پختہ ہیں اور مفصل ارشاد ہوئی. ٹھیک ہے، تو محکمات کا مطلب کہ ویری کلیئرٹی کے ساتھ کوئی اس میں شک شبے والی بات نہیں رہتی. ٹھیک ہے، تو دیٹ از ہاؤ کہ سالڈ یا پختہ. ٹھیک ہے، اچھا اگلی ہے آل عمران کی آیت نمبر 7. وہی تو ہے جس نے کتاب تم پر نازل کی، اس کتاب میں بعض آیات محکمات ہیں جو الکتاب کی اصل بنیاد ہے. ٹھیک ہے، یہ اوپر آیتیں لکھی ہوئی ہیں، مطلب میں صرف اس کا ترجمہ پڑھ. اور دوسری ہیں جو متشابہات. جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہاتی کی اتباع کرتے رہتے ہیں اور ان کی تعویل کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ آل عمران کی آیت. ٹھیک ہے، پھر ہے یہ سورہ محمد کی کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی سورت کیوں نہیں نازل کی جاتی، مگر جب ایک محکم سورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو، افسوس ان کے حال. تو اس میں ایک چیز واضح ہوگی کہ یہ جو محکم صورت ہے یا جس میں جنگ کا ذکر آیا وہ تو محکم صورت ہوئی گئی، اس میں تو کوئی شک رہا ہی. ٹھیک ہے، اچھا پھر ہے کہ محکمات آیات. اس کو ذرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، پہلی کیٹیگری ہوگی متشابہ آیات کا، تو اس میں، اور دوسری طرف ہوگی محکم آیات. متشابہ آیات جو ہے نا یہ علم غیب جتنا ہے نا یہ سارا مطلب کہ آپ کو جس چیز کی کلیئرٹی نہیں ہے وہ متشابہ آیات. ٹھیک ہے، مطلب اس کے میں مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش حصی طور پر ثبوت نہ ہو کہ آپ دماغ سے لڑا کے اس کا کوئی سلوشن نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ بس آپ یہ کہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے،
ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں جو کہہ دیا گیا اس میں، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں کوئی آرگومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جبکہ محکم آیات میں آپ دیکھیں کئی کیٹیگری ہیں۔ پہلی ہے کہ وہ محکم صورت ہوگی جس میں قتال کا ذکر ہے، یہ محکم ہوگی۔ پھر جتنی عبادات، اخلاق، فرائض، حدود بتائی گئی ہیں، سورہ نور ہے دیکھیں اس میں کیٹیگوریکل چیزیں بتائی گئی ہیں، کوئی اس میں شک والی بات نہیں ہے، وہ ساری محکم آیات میں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امر اور نہیں، یعنی کسی کام کرنے کا کہا گیا اور کسی چیز سے منع کرنے کا گیا، حلال اور حرام کا بتایا گیا، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں رہتی، یہ ساری محکم آیات۔ پھر ہے اب جو ہم آ رہے ہیں اس طرف، ترجمے کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ اب لفظ ہے لی یبینہ، ٹھیک ہے، آیات ہے آیت ہے پہلی سورہ ابراہیم آیت نمبر 4، کہ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ مسلسل بالادست اور مسلسل حکیم ہے۔ تو اس میں کیا چیز پتہ چلی کہ نبی کی زبان کون سی ہوتی تھی، مطلب جیسے حضرت موسیٰ کی کون سی تھی، حضرت عیسیٰ کی کون سی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی تھی؟ کیا جواب ہے؟ عربی کوئی زبان، عربی عربی عبرانی، کوئی عبرانی تھی سر، مطلب جو اس قوم کی زبان تھی، جو جہاں اس پہ قوم بھی کی، وہ اس کا سر، جو ٹھیک ہے نا، قوم، جس قوم کے اوپر نبی کو بھیجا گیا، جو بھی وہ زبان بولتے تھے وہ نبی کی زبان تھی، ہاں، اور اسی اسی کی، پہ وہ انہی کی اعتراض زبان بھی میں کرتے بھیجا تھے، گیا۔ اسی پہ وہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ جی یہ تو ہماری طرح جو کھاتا ہے پیتا ہے، اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تھا، سر تو نبی کو ہمیشہ بھیجا گیا کہ وہ ان کی زبان میں بتائے۔ اب ہم جو ہیں، اب ہم کون سی زبان ہیں؟ یا تو ہمارے ملک کی زبان عربی ہو، سارے فر عربی بولتے ہوں، پھر تو ہم عربی میں پڑھتے جائیں، ہر ایک کو پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سر لیکن پھر اگر ہماری زبان اردو ہے تو اب قرآن کو، نبی تو آگے چلے گئے، یونیورسل وہ تو تھے، تو انگریز انگریزی میں سمجھے، ہم لوگ اردو میں سمجھے، ایران والے فارسی پڑھ جانتے ہیں تو وہ فارسی میں سمجھے، ترکی والے ترکی زبان جانتے ہیں تو وہ ترکی زبان میں سمجھے۔ تو آپ کو اپنی زبان میں کرنا چاہیے۔ یہ چونکہ یہ پریزنٹیشن جو تھی یہ خرم محمود صاحب نے لکھی، تو انہوں نے کہا جی کہ میں عربی کے پیچھے کوئی 9 سال وہ عربی سیکھتے رہے مختلف جگہوں سے، لیکن کہتے مجھے کوئی رزلٹ نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ جو ہے نا کہ ایسے کوئی نہیں ہے پاکستان میں جو کہ عربی میں ہی پورا قرآن عربی میں ہی لوگوں کو سمجھا۔ تو ہمیشہ جو قومی زبان ہوتی ہے، مدر ٹنگ جسے کہتے ہیں، ہر ملک اپنی زبان ہی پہلے پڑھاتا ہے، پھر کوئی دوسری زبان پڑھائی جاتی ہے۔ ایک ہم ہی ہیں جہاں انگلش میڈیم ڈے 1 سے شروع کرا دیتے ہیں، بچے کو اردو نہیں آتی، اردو پڑھنی نہیں آتی، انگریزی ضرور سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح عربی اس کو ناظرہ پڑھا دیں گے، وہ فر سنا بھی دے گا، بڑی اچھی قرات بھی کرے گا، تلاوت اس کی بڑی اچھی ہوگی، لیکن کیا پڑھا اس کو بھی نہیں پتا۔ تو اپنی سر قرآن مطلب پاک نہیں پڑھاتے ہم لوگ، باقاعدہ باقی سب چیزیں پڑھا جاتے ہیں۔ ہاں، باقی دیکھیں نا انگلش پڑھاتے ہیں، جب اس کو سمجھ آتی ہے جی تو وہ انگلش انگلش پڑھتا ہے ہم نا۔ کہتے ہیں بچے کو فر پوائنٹس بھی آ جائے ماں بڑی خوش ہوتی ہے، پر آدھا گھنٹہ صرف 6 گھنٹے بچے اسکول میں پڑھ کے آتے ہیں، 2 گھنٹے شام کو ٹیوشن پڑھتے ہیں، اور جو ناظرہ پڑھنے والے ہم لوگوں کے پاس بچے ہوتے ہیں ان کو مائیں آدھا گھنٹہ بھی نہیں دیتی، 1 گھنٹہ بھی نہیں دیتی، انہوں نے ٹیوشن جانا ہے، سبق دے دیں اور چھٹی دے دیں، 2 ٹھیک ہے، کام ہوتے ہیں ان کے ماؤں کے، بس انگلش آ جائے ان کے بچوں کو، باقی سب خیر ہے۔ صحیح ہے۔ تو دیکھیں نا، تو آپ کوئی بھی ٹرانسلیشن استعمال کر لیں، بڑے اچھی ٹرانسلیشن ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ پرانی ٹرانسلیشن جو ہے فتح محمد جلندری یا باقی جو ہیں، یا جو تھے وہ ذرا تھوڑی مشکل ہوتی ہیں، لیکن مولانا مودودی والی بھی آسان ہے، آلدو انہوں نے محاورتاً بہت ساری ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے، لیکن آپ کو جو اچھی لگے آپ اس کا کر لیں۔ اور وہ یہ شیخ امین بھی یہ کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ میں 3 قرآن ختم کر لیے، تو میں اسے کہتا ہوں یار ایک عربی میں پڑھ لو 10 دن میں، اگلے 20 دن بار بار بے شک قرآن عربی میں ریپیٹ کرتے رہنا، تو آپ کو عربی والا بھی ثواب مل جائے گا، لیکن ایک اردو والا جو ہوگا وہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی کہ آپ نے پڑھا کیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے کہ جی اتباع جو ہے بہترین پہلو ہے، یہ سورہ زمر کی 55 ہے، اور اتباع کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو بہترین پہلو یہ ہے کہ اس میں جو چیز احسن ہے، ٹھیک ہے۔ اب فقہی اصول جو ہوتے ہیں نا، دیکھیں حضرت امام ابو حنیفہ نے یہ کہا تھا کہ قرآن آپ کو ایک یاد دہانی ہے، ٹھیک ہے،
اور کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ڈسکشن انکمپلیٹ ہوتی ہے اور وہ قرآن صرف اس کو ریفر کر رہا ہوتا ہے کہیں ایک جگہ، پھر آپ قرآن میں ہی کہیں اور آپ کو کمپلیٹ آیت بھی مل جائے گی جہاں پہ اس سوال کا پورا جواب آپ کو مل جائے. یہ اس طرح قرآن کو ایکچولی سمجھنا چاہیے. اور اگین وہ شیخ امین صاحب کرتے ہیں کہ وہ آپ ایک رجسٹر کھول لیں، اس میں ٹاپک لکھتے جایا کریں شروع سے بشک ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ وہاں لکھ لیں، ٹھیک ہے، ہدی للمتقین، آگے اس کو لکھ لیں کہ ہدایت ہے. اب قرآن میں جہاں بھی ہدایت کے بارے میں ان کا صرف آپ نے آیت ریفرنس نمبر جو ہے نا وہ لکھ لینا ہے کہ جی آیت نمبر 5 سورہ فلانی، آیت نمبر 105 یا 110 اور سورہ فلانی، وہ سارے ایک جگہ کر لیں. جب بھی کبھی آپ نے دیکھنا ہو تو وہ سارا آپ کر سکتے، ٹھیک ہے. تو آپ ایک آیت کو صرف پڑھ کے آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک اس کو کوریلیٹ نہیں کر لیتے آپ دوسروں سے، اور ان کو ٹاپک وائز آپ ایک جگہ کمبائن کر سکتے ہیں. اور یہ سارے امام جعفر اور باقی بھی جتنے تھے، امام مالک، سارے 100 سال تک اسی طرح پڑھاتے رہے. کوئی اس وقت وہ نہیں تھی. لشپا آپ کا ویڈیو آن ہو گیا، بند کر لے. تو وہ جو ہے نا وہ لوگ 100 سال تک اسی طرح پڑھاتے رہے. یہ تو تفاسیر بعد میں شروع ہوئی، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح اگر دو آیتیں کمپلیٹ نہیں ہیں تو ہم ان کو کانسیپٹ جو ہیں باقیوں سے ملا کے، جیسے نماز ایک جگہ کہیں بھی قرآن میں پوری نہیں لکھی، یا صدقہ ایک جگہ نہیں لکھا ہوا، لیکن آپ کو ساری آیتیں مل جائیں گی. اس کو پھر کوریلیٹ کیا ہے اماموں نے اور بتایا ہے کہ اسی طرح یہ فجر کی بن گئی، یہ ظہر کی، اس طرح 5 نمازیں پوری کر، ٹھیک ہے. پھر اگلا ٹاپک ہے جی کہ وَیَہْدِی اِلَیْہِ مِن جُنِیب، کے دین ایک ہے اور پھر ہدایت کون پائے گا. وہ ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے، یہ نحل کی ہے 64، کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لے. سو دیٹ مینس کہ رہنمائی ہے، اس میں رحمت ہے. ہم صرف یہ کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں اس طرح، اس لیے ہمیں وہ مواد ملتا نہیں ہے قرآن، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم انہوں نے نوح کو دیا تھا، اور جسے اے محمد اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جا. یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد تم انہیں دعوت دے رہے ہو. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. آپ کو روشنی کی طرف ڈائریکشن تو جانا پڑے گا نا، پھر ہی آپ کو راستہ ملے گا نا. آپ دوسری طرف کو منہ کر کے کھڑے اور پھر کہیں جی مجھے تو راستہ ہی نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے. اور یہ آیت بتا رہی ہے آپ کو کہ قرآن جو ہے وہ اختلافات کو دور کرتا ہے. جہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی شک ہو تو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو، یعنی پہلے قرآن میں دیکھو، قرآن میں نہیں ہے تو پھر حدیث میں دیکھو، ٹھیک ہے. تو فہم کون پائے گا؟ جو رجوع کرے. اچھا، متشابہ ہے، ٹھیک ہے. پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسن حدیث اتاری ہے. قرآن کہہ رہا ہے، یہ سورہ زمر کی 23 ہے، ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں. اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس سے وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں، ٹھیک ہے. اب اصل حدیث کی تھوڑی سی تعریف ہم پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی جو یہاں آ رہا ہے متشابہن مسانی، مسانی ہوتی ہے کہ جو نا مطلب بار بار کوئی چیز پہ تو لفظ چینج ہو جاتے ہیں، میننگ وہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ کو بہت ساری اس طرح کی ملیں گے آیت کہ وہ ایک ہی واقعہ ہوگا. اور یہی شیخ امین صاحب نے جو میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ اگر آپ اس طرح جب دیکھنا شروع کریں تو جو عثمانی مصحف ہے 600 صفحوں کا تقریباً، وہ ایکچوئل مٹیریل اس میں جو ہے نا صرف ہوگا 100 پیجز کا ایکچوئل مٹیریل ہوگا. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن آسان ہے. لشپا آپ کا پھر وہ ویڈیو آن ہو گیا، بند کریں. تو جو ہے میں ایک منٹ میں بند کرتا ہوں، وہ نہیں کر رہی.
چلیں ٹھیک ہے. اچھا سو کوشش کریں کہ جو الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں بہتر ہوتا ہے کہ وہ ترجمہ جو ہے نا وہ اس کو ایز اے ٹرم کو اسی طرح یوز کر لیں. جیسے آیت کو آیت ہی رکھ لیں. کئی جگہ تو نشانی وہ ٹھیک بیٹھ جاتا ہے, کئی جگہ نہیں بھی بیٹھتا, علامات یا اس طرح نا. تو اگر آیت کا آپ آیت ہی ترجمہ بھی کر لیں تو وہ آپ مطلب دوسرے کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. پھر یہ دیکھیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 35. بالیقین جو مرد اور عورتیں جو مسلم ہیں, مومن ہیں, مطیع فرمان ہیں, راست باز ہیں, صابر ہیں, اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں, صدقہ دینے والے ہیں, روزہ رکھنے والے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں, اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا. اوپر آیت میں دیکھیں تو مومن مرد مومن عورتیں, ٹھیک ہے, مسلم مرد مسلم عورتیں, مومن مرد مومن عورتیں, ٹھیک ہے, راست باز, اس طرح جو ہے. لیکن ترجمے میں ہم دونوں کو اکٹھا کر دیا ان کے لیے. اب یہ اتنی واضح ہے اور یہ سارے احکامات آ گئے ہمارے لیے کہ ہم نے بھی یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے لفظوں کے پیچھے نہیں بھاگنا کہ جی بس انہی کو لینا ہے ہم نے, بس ہے. آپ اس پوری آیت کو ایک مطلب کہ ٹاپک کے طور پہ آپ دیکھیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ایک ہی شخص ہے جس کے یہ مختلف اوصاف ہے. یہ نہیں ہے کہ صبر کرنے والے اور ہیں, مومن اور ہیں, ٹھیک ہے, اللہ سے ڈرنے والے کوئی اور ہیں. کیٹیگریز نہیں آپ بنا سکتے. یہ ساری خاصیتیں ہر ایک مرد میں یا عورت میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو مطلب کہ اس میں جو ہمیں ملا اصل حدیث کی وہ یہ تھی کہ ایک ہی مفہوم مختلف الفاظ میں ہے. یعنی قرآن نور بھی ہے, ہدا بھی ہے, وحی بھی ہے, سبیل بھی ہے, صراط مستقیم, ذکر اور یا ما انزل اللہ. ٹھیک ہے. پھر آیت جو ہے وہ بینہ بھی ہے, بصیرت بھی ہے. ٹھیک ہے. اہل جنت کون ہے, وہ پھر جو ہے جو جنت میں جائیں گے, فقط فازہ فائزون یفلحون, فلاح والے, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, رحمت من ربہم, اجر عظیم, مغفرہ. یہ سارے اہل جنت کو کے لیے ہے. اہل جہنم کے لیے خاسرون ہے, ضالین ہے, مغضوب ہے, مکذبون ہے, کافر ہے, مشرکون, ظالمون, اصحاب النار. اور جہنم کیا ہے, وہ عذاب بھی ہے, نار بھی ہے, حاویہ بھی ہے. یہ سارا جہنم کے لیے کہا گیا. آخرت کیا ہے, وہ قیامت, قاریہ, واقعات, مختلف الفاظ انہی چیزوں کو بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, so repetition of same points again and again. We understand Quran ayat directly. If an ayat is unclear, we find it in the same one somewhere else. ٹھیک ہے. Usually explain other ayats within surah or other surah. ٹھیک ہے. تو آگے جو ہے نا سو اب 2-3 رہ گئی ہیں سلائڈیں, یہ بھی کور کر دوں کہ ہم نے تورات نازل کی جن میں ہدایت اور روشنی تھی. سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے, اور اس طرح ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلہ کا مدار رکھتے تھے, کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا. وہ اس پر گواہ تھے. پس اے گروہ یہود, تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. میری آیت کو ذرا ذرا سے معاوضے دے کر بیچنا چھوڑ دو. ٹھیک ہے. تو جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہے. یہ تورات اگزامپل ان کا دیا, بٹ یہی چیز ہم پہ اپلیکیبل ہے. ٹھیک ہے. تورات میں ہم نے یہودیوں پہ یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, دانت کے بدلے دانت, تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ. پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے. تو یعنی جو لوگ اللہ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی پھر ظالم ہے. ٹھیک ہے. ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے ان پہ نازل کیا ہے. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہے. ٹھیک ہے. تو کافرون, ظالمون, فاسقون یہ سارے وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے احکام فالو نہیں کرے. اور انزل اللہ سے کیا ہے, قرآن بھی آیا, تورات بھی ہے, انجیل بھی ہے, ہمارے لیے قرآن. ٹھیک ہے. تو ہمارا جو ہے نا وہ قرآن کے مطابق فیصلہ عمل یا اس کا نفاذ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو بس یہ تھا ہمارا. اب اس میں جو چیزیں ہم نے جو سیکھی وہ یہ تھی کہ پہلا تھا یتلونہ حق تلاوت ہی, یعنی کہ اس طرح تلاوت کریں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے, یعنی اس کو بار بار دہرائی کریں, پڑھیں اور اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے. ایسے تفسیر یہ ہے کہ فہم القرآن بالقرآن, مطلب قرآن میں ہی آپ کو اس کی ایکسپلینیشن کہیں نہ کہیں مل جائے گی جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں. ٹھیک ہے. آیات محکمات جو ہیں وہ اصل مطلوب ہیں, اور لسان قومی ہی لیبین لہم, یہ ہے کہ آپ اپنی قومی زبان میں اس کو پڑھیں اور جو ہے اتباع کریں مکمل مفہوم پر, اور ایک ہی دین پر سارے لوگ رجوع کریں اور ایک ہی مفہوم کی بار بار دہرائی کریں.
ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ہمارا جو ہے، اور آخری ہے کہ قرآن کا یحکم بہا مینس کہ قرآن کا نفاذ کرے. ٹھیک ہے، تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اب اگر کوئی سوال جواب ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ورنہ جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ کورس میں تفصیل سے بڑی ڈیٹیل میں چیزیں پڑھائی جاتی ہے، میں تو جلدی جلدی اس میں سے گزر گیا. تو آپ جو ہے نا اس کو کر سکتے ہیں بعد میں. خواتین کا تو چل رہا ہے، قرآن صاحب بھی پڑھاتے رہتے ہیں، وہ پھر آپ ان سے بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میں بھی پڑھاؤں، لیکن فی الحال میں ترجمے کی طرف زیادہ رہتا ہوں. اس کے ساتھ ہی ہم ختم کرتے ہیں.